23वां बाब और पहली 7 आयात। दाऊद की आखिरी बातें ये हैं। दाऊद बिन यसी कहता है, यानी ये उस शख्स का कलाम है जो सरफराज किया गया और याकूब के खुदा का मंसूब और इसराइल का शीरीन नगमा साज है। खुदावन की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुकून मेरी जुबान पर था। इसराइल के खुदा ने फरमाया, इसराइल की चट्टान ने मुझसे कहा, एक है जो सदाकत से लोगों पर हुकूमत करता है, जो खुदा के खौफ के साथ हुकूमत करता है। वो सुबह की रोशनी की मानंद होगा जो सूरज निकलता है, ऐसी सुबह जिसमें बादल ना हो, जब नरम नरम घास जमीन में से बारिश के बाद की साफ चमक के बायस निकलती है। मेरा घर तो सचमुच खुदा के सामने ऐसा भी नहीं, तो भी उसने मेरे साथ एक दायमी अहद, जिसकी सब बातें मुअय्यन और पायदार हैं, बांधा है, क्योंकि यही मेरी सारी नजात और सारी मुराद है। वो उसको बढ़ाता नहीं। पर नाराज लोग सब के सब कांटों के मानंद ठहरेंगे जो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि वो हाथ से पकड़े नहीं जा सकते, बल्कि जो आदमी उनको छुए ज़रूर है कि वो लोहे और नेज़ा की छड़ से मुसल्लह हों। सो वो अपनी ही जगह में आग से बिल्कुल भस्म कर दिए जाएंगे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस एजाज़ के लिए कि मैं आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुदा के कलाम को बांटने की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए मैं SCM की सारी टीम को और ख़ास तौर पर ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी दाऊद अब्दिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर ID शहबाज और इसी तरह से हमारे बुज़ुर्ग पादी खुर्शीद आलम साहब उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें हम ज़बूरों के ज़रिए से खुदावंद की प्रस्तश कर रहे हैं। और पादी खुर्शीद आलम साहब के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। मेरे वालिद साहब ने उनके साथ खिदमत की, एक शागिर्द के तौर पर उनके साथ रहे और ख़िदमत को आगाज़ जब किया तो हम उनके बारे में सुनते रहे अपने वालिद साहब से। हम खुदा का शुक्र करते हैं उनकी इस खूबसूरत उनकी खिदमत के इस पहलू को मैं आज से पहले नहीं जानता था। आज मुझे पता चला कि उनकी खिदमत ज़बूरों की तरवीज के लिए, पंजाबी ज़बूरों की तरवीज के लिए कितनी खूबसूरत है। हम उनकी खिदमत के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं और आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान के लिए खुदा के पाक रूह की मदद मांगें। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज हम इस खूबसूरत महफिल में जमा हैं जहाँ पर तेरी प्रस्तश हो रही है, तेरी हमद के गीत गाए जा रहे हैं, तेरी तारीफ की जा रही है। तेरा शुक्र खुदावंद SCM के लिए और खुदावंद इसी तरह से YMCA के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिनके बाहमी इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक्कद हो सका है। YMCA के जनरल सेक्रेटरी साहब के लिए और उनके सारे स्टाफ के लिए भी खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि उन्होंने ये जगह फराहम की जहाँ पर हम डॉक्टर ID शहबाज साहब और पादी खुर्शीद आलम साहब की खिदमत को खराज तहसीन पेश कर सकें। इस वक्त हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और खुदा पाक रूह हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। तू हमारी मदद कर ताकि जब हम थोड़ा वक्त तेरे कलाम को सुनने के लिए गुजारने वाले हैं तो हमारे दिल तेरे कलाम को सुनने के लिए और उससे बरकत पाने के लिए तैयार हो जाएं। दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें और खुदावंद तू हमारी मदद कर ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस हो। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो
تو ایک دفعہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ عبادت کے دوران فلموں کے گانے گاتے ہیں۔ تو میں نے اس سے بتایا کہ نہیں، ہم فلموں کے گانے نہیں گاتے، ہم خدا کی حمد کے گیت گاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اسکول میں حمد کا لفظ جو ہے وہ اردو کی کتاب میں سکھایا جاتا تھا، تو اسی لفظ کو میرے یاد تھا کہ حمد کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہمیں سکھایا جاتا تھا اردو کی کتاب میں۔ تو میں نے اس نے کہا حمد کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا حمد جو ہے وہ خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ہم گرجا گھروں میں خدا کی تعریف کے گیت گاتے ہیں۔ اس وقت میں صرف اسی معنوں سے واقف تھا کہ زبور خدا کی تعریف ہے، خدا کی حمد ہے، لیکن جب خدا کے کلام کو پڑھنے کا موقع ملا، خدا کے کلام کو سیکھنے کا موقع ملا، تو اس سے بڑھ کر زبور میں جو خدا کے لوگ پرستش کے ذریعے سے، گانے کے ذریعے سے برکت پاتے ہیں، اس کا احساس مجھے ہوا اور اس کا تجربہ میں نے اپنی زندگی میں کیا۔ ابھی عزرا صاحب جب خداوند کی تعریف میں زبور گا رہے تھے تو اس کے آغاز میں انہوں نے انہی الفاظ کو استعمال کیا جو کہ آج میرے جو پیغام جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اور آج زبور 23 میں باب جو 23واں ہے، سیموئیل نبی کی کتاب کا سیموئیل نبی کی دوسری کتاب کا 23واں جو باب ہے، اس کی جو دوسری آیت ہے، اسی کو میں آج خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنے والا تھا۔ خدا کی لکھا ہے، خدا کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ اور اسی بات کو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا عزرا صاحب نے پہلے ہی کلام سنا دیا اسے۔ تو عزرا صاحب کو پہلی دفعہ میں نے زبور گاتے ہوئے سنا ہے۔ میں صرف عبدیہ صاحب کو ہی گفٹڈ سمجھ رہا تھا کہ خدا نے یہ گفٹ صرف عبدیہ صاحب کو دیا ہے، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے سارے خاندان کو خداوند کی تعریف کا گفٹ دیا ہے، توڑا دیا ہے، اور وہ خداوند کی تعریف اس خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ آج جو آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی اور جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، یہ داؤد کی آخری باتیں ہیں۔ اس 23ویں باب کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، داؤد کی آخری باتیں یہ ہیں، یعنی مقدس داؤد جنہوں نے زبور کی کتاب کا پیشتر حصہ تحریر کیا ہے، ان کی آخری باتیں۔ اور زبور کی کتاب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ زبور کی کتاب جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور زبور کی کتاب کا جو تحریر کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 1200 سال پر محیط ہے۔ یہ ایک دم سے یا کسی ایک ماہ میں، چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں لکھی گئی کتاب نہیں ہے۔ اس زبور میں 90 زبور جو ہے مقدس موسیٰ کی دعا ہے، اور اسی طرح سے 4 صدی تک کے قبل از مسیح تک کے زبور اس میں شامل ہیں، اور آخر کار 3 صدی قبل از مسیح میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور ہمیں مقدس داؤد کے لکھے ہوئے زبور جو ہیں وہ زبور کی کتاب میں نظر آتے ہیں، اور وہ دوسرے سارے مصنفین سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے مقدس داؤد کی جو گواہی ہے زبور کے حوالے سے وہ پیش کروں۔ اور زبور کی کتاب جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زبور صرف مقدس داؤد نے ہی لکھے، لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں اور مقدسین خدا کے لوگوں نے بھی حصہ ڈالا ہے۔ خدا نے اور اپنے مقدسین کو بھی استعمال کیا اور انہیں بھی تحریک دی پاک روح کی، تاکہ وہ زبور کی کتاب میں حصہ ڈالیں، اور زبور کی کتاب میں زبور مزامیر جو ہیں وہ ان کے نام سے منسوب ہیں۔ لیکن کیونکہ زیادہ تر زبور مقدس داؤد کے ہیں، اس لیے آج ہم اس آیت کو دیکھ رہے ہیں جو مقدس داؤد نے کہی اپنی زندگی کی آخری باتوں میں۔ اس نے زبور کے بارے میں جو اقرار کیا
وہ آپ کے سامنے ہے کہ زبور کی کتاب محض شاعری نہیں ہے، یہ جذبات ہی نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اسی لیے اس کا اثر عام شاعری سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا موجود رہنا، اس کا قائم رہنا اور اس کے اثر کا قائم رہنا صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج تک اسی لیے قائم ہے۔ اس کا بابرکت ہونا اسی لیے ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کے پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے۔ اور مقدس داؤد نے اس کا اقرار کیا ہے کہ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا، یعنی خدا نے مقدس داؤد کے وسیلے سے اور بہت سے اور مصنفین کے ذریعے سے جو خدا کے مقدس لوگ ہیں ان کے وسیلے سے انسانوں سے کلام کیا ہے۔ یہ خدا کا کلام زبور جو ہے یہ چند انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب انسانوں کے لیے ہے اور دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے اس میں برکت ہے۔ اور ابھی ہم آگے جا کر تھوڑا سا اور جب آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے برکت کا باعث ہے۔ مقدس داؤد نے اسے خدا کا کلام قرار دیا ہے، خدا کی آواز قرار دیا ہے کہ اس کے الفاظ ہیں اور میری زبان میں ڈالے گئے ہیں، یعنی یہ خدا کے الفاظ انسان کی زبان میں ڈالے گئے تاکہ دوسرے انسان خدا کی مرضی کو جان سکے، دوسرے انسان خدا کے کلام کو جان سکے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کس طرح سے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور زبور کی کتاب میں بہت سے مختلف اقسام میں ہمیں زبور نظر آتے ہیں۔ زبور کی کتاب میں دعائیہ مضامین بھی ہیں، زبور کی کتاب میں شکر گزاری کے مضامین بھی ہیں، زبور کی کتاب میں خوشی کے گیت ہیں، دکھوں کے، ماتم کے، نوحہ کرنے والے بھی گیت زبور موجود ہیں، حفاظت اور چھٹکارے کے لیے دعا کے مضامین موجود ہیں۔ لیکن ان سارے زبوروں کو اگر ہم سمپ کریں، پہلا زبور ہی ہمیں احساس دلا دیتا ہے کہ اصل میں زبوروں کا مقصد کیا ہے، خدا نے کس لیے اپنے مقدسین کو یہ زبور لکھنے کی تحریک دی تاکہ زبوروں کے ذریعے سے انسان کچھ سیکھ سکے۔ اور ان آیات میں سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے حصے میں یہاں پر تیسری آیت سے لے کر چوتھی آیت تک ہمیں خدا کے لوگوں کی، جو خدا ترس لوگ ہیں، جو خدا خوفی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی برکت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک دوسرے حصے میں ہمیں ناراست لوگوں کے لیے جو خدا کی عدالت ہے اس کا بیان ملتا ہے۔ اور یہ داؤد کی باتیں ہیں جو اس نے زبور کے حوالے سے کہی ہیں کہ خدا نے میرے اپنا سکن جو ہے وہ میری زبان پر تھا، خدا کا جو سکن ہے وہ اس کی زبان پر تھا اور خدا کی روح نے اس کی معرفت کلام کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اس حوالے کو زبور کی کتاب پر اپلائی کریں تو زبور کی کتاب میں ہمیں یہی کچھ نظر آئے گا کہ زبور خدا کے لوگوں کے لیے برکت اور ناراستوں کے لیے خدا کی عدالت کو سامنے رکھتا ہے۔ اور یہی دو باتیں دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے ہیں کہ دنیا کا ہر ایک انسان فیصلہ کر سکے کہ وہ خدا کی برکت یا خدا کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کا راہ جو ہے وہ خدا کی طرف ہے یا اس کا راستہ ناراستی کی طرف۔ اگر اس کا راستہ اس کی راہ خدا کی طرف ہے تو خدا سے برکت کے راستے کھلے ہیں، اور اس کا راستہ اگر ناراستی کی طرف ہے، وہ ناراستی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے لیے خدا کی عدالت جو ہے وہ تیار ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر جو خدا کے لوگ ہیں ان کے لیے برکت یہ ہے کہ وہ صبح کی روشنی کی مانند ہوگا جب سورج نکلتا ہے۔ صبح کی روشنی کی خواہش بہت سے انسان اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ صبح کی روشنی امید کو ظاہر کرتی ہے، صبح کی روشنی ایک نئے
دن کا آغاز زندگی کی نشانی ہے، اور اسی طرح سے جو خدا خوفی میں لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کے لیے صبح کی روشنی کا باعث بنتے ہیں، امید کا باعث بنتے ہیں، زندگی کا باعث بنتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اور زبور انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ زبور کی کتاب کا اگر ہم پہلا زبور دیکھیں تو پہلے زبور میں اسی طرح سے تقسیم کی گئی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جو خدا کی شریعت کتابیں ہیں، اور دوسری طرف شریر لوگ جو کہ خدا کی شریعت کے مخالف ہیں۔ اور اسی طرح سے زبور کی کتاب میں ہم آگے بڑھتے جائیں، اسی طرح سے ہمیں تفریق نظر آئے گی کہ خدا نے اپنے لوگوں میں جو اس کے تابع ہیں، اس کی تابع فرمانی میں چلتے ہیں، ان میں، اور وہ لوگ جو ناراستی میں چل رہے ہیں، خدا کے نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے خدا کی عدالت کو تیار کیا گیا ہے۔ اور اس دنیا کا اختتام جو مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہم اسی طرح سے اس تفریق کو وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کے آرام میں، اور جو ناراستی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ خدا کی عدالت کے باعث سزا میں ڈالے گئے ہیں۔ اسی لیے آج جب ہم زبور کی کتاب کو سن رہے ہیں، اس کو گا رہے ہیں، تو اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہے کہ پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ انسانوں کی باتیں نہیں، یہ محض نغمے، گیت، گانے یا شاعری نہیں ہے، یہ خدا کی آواز انسانوں کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے، اور دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے ہے، کیونکہ اس میں خدا کا پیغام ہے، اس میں خدا کی بلاہٹ ہے انسانوں کے لیے، کہ وہ انسان جو خدا کے تابع ہیں وہ خدا سے برکت پائیں گے اور انسانوں کے لیے صبح کی روشنی کی مانند ہوں گے، اور وہ جو ناراستی میں ہیں وہ خدا کی عدالت کے حقدار ٹھہریں گے۔ ان زبوروں کی مسیحوں کی زندگی میں اہمیت اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ان مزامیر کو خداوند یسوع مسیح نے گایا، اور ان مزامیر کے الفاظ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک پر اس وقت بھی تھے جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو رہے تھے۔ اس لیے یہ مزامیر صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پرانے عہد نامے کی ایک کتاب نہیں ہے، یہ الہامی کتاب ہی نہیں ہے، یہ مسیحوں کے لیے بھی اسی طرح برکت کا باعث ہے جس طرح یہودی لوگ آج بھی اسے گاتے ہیں، کیونکہ ان مزامیر کو خداوند یسوع مسیح نے گایا ہے، ان مضامین کی تلاوت خداوند یسوع مسیح نے کی، اور ان مضامین میں خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ ہمیں ان مضامین سے ملتی ہیں، اور یہ مضامیر جو ہیں خداوند یسوع مسیح یعنی نجات کی خوشخبری دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی خوشخبری دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی کی خوشخبری دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی اپنی بادشاہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ہمیں مزامیر کی کتاب سے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے اور دوبارہ سے آنے کی پیشین گوئی ملتی ہے، یسوع کے جی اٹھنے کی پیشین گوئی ملتی ہے، یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کی پیشین گوئی ملتی ہے۔ اس لیے یہ مزامیر ہمارے لیے بہت برکت کا باعث ہے، اور ہماری کلیسیاؤں کو ان مزامیر کو گانے اور انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ آج جو مزامیر گائے گئے ہیں ان میں سے شاید ایک دو ضرور ایسے ہوں گے جب کلیسیاں گاتی ہیں، ہم آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ انسانی شاعری لیتی جا رہی ہے، تیز میوزک لیتا جا رہا ہے، وہ میوزک جو دنیا بہت شوق سے سنتی ہے اسی کے مطابق ہم کو بھی بناتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ احساس رکھنے کی ضرورت ہے کہ بطور مسیحی ہمارا دھیان، ہماری توجہ اور ہماری ترجیح خدا کی آواز اور خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام کو گانا، خدا کے کلام کو پیش کرنا مسیحیوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے چرچز کو، کلیسیاؤں کو اور گانے والوں کو بھی جو پرستار ہیں انہیں بھی اس بات کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ان مزامیر پر ہے
جو ان لوگوں نے ہمارے لیے ہماری زبان میں منتقل کیے اور ٹرانسلیٹ کیے ہیں، ترجمہ کیا ہے، تاکہ انسانی شاعری کے بجائے ہم ان الفاظ کی طرف توجہ دیں جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے، جس میں ہدایت ہے، جس میں رہنمائی ہے۔ آئیں ہم آج اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم جو یہاں پر موجود ہیں اس چیلنج کو ضرور لیں۔ پاکستانی کلیسیا پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں ہے، لیکن ہمیں ضرور اس بوجھ کو لینے کی ضرورت ہے جو آج ہم اس بات کو جان رہے ہیں کہ یہ انسانی شاعری نہیں بلکہ خدا کی آواز ہے، اور ہمیں انسانی شاعری کے بجائے ان گیتوں کو، ان مضامین کو اپنی انفرادی اور شخصی عبادت کا، اپنی خاندانی عبادت کا اور اپنی کلیسیائی عبادت کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد انسانی شاعری کو اپنی خاندانی عبادت میں ضرور لیں، لیکن سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ خدا کے الفاظ جو پاک روح کے وسیلے سے لوگوں کے لیے آئے ہیں ان کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ان سے ہم ہدایت پا سکیں، ان سے ہم برکت پا سکیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرے۔